اللہ ताला ने मालिकुल मौत से पूछा, क्या रूह कब्ज़ करते वक्त तुझे किसी पर तरस भी आया कि नहीं? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, हाँ, एक शख्स पर आया था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है। आपकी एक शागिर्दा बाकायदा आपका दर्स सुनने आती थी। निहायत इबादत गुजार थी। उस बेचारी का ख़ावंद जवानी में ही वफ़ात पा गया। उसने दिल में सोचा, एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूँगी तो मुझे दूसरा ख़ावंद तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब बच्चा जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा है। लिहाजा उस अजीम माँ ने यही सोचकर अपने जज्बात की कुर्बानी दे दी और घर में अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती और अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करती। लेकिन जब बच्चा घर से बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी ना हो पाती। अब उस बच्चे के पास माल की कमी ना थी, उड़ती हुई जवानी भी थी। ये जवानी अंधी होती है, इसमें किए जाने वाले गुनाह बंदे को नज़र नहीं आते। चुनांचे वो बच्चा बुरी सोबत में गिरफ्तार हो गया, शबाब और शराब के काम में मसरूफ़ हो गया। माल बराबर समझाती रही, माँ बराबर समझाती, लेकिन उस माँ की बातों का उस पर कुछ असर ना होता। माँ उसको लेकर हज़रत हसन बसरी के पास लेकर आती है। हज़रत भी उसको कई कई घंटे समझाते, लेकिन उस बच्चे का नेकी की तरफ रुझान ना जाता। हज़रत के दिल में भी ये बात आई कि शायद इसका दिल पत्थर हो गया है, नाफरमानी की मोहर लग चुकी है उसके दिल पर। बहरहाल माँ तो माँ होती है। माँ उसे प्यार से समझाती रही, मेरे बेटे नेक बन जाओ, बुरे कामों की तरफ ना जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। कई साल बुरे कामों में लगकर उसने अपनी दौलत के साथ साथ अपनी सेहत भी तबाह कर ली और उसके जिस्म में लाइलाज बीमारियां पैदा होगी। मामला यहाँ तक आ पहुँचा कि उठने की भी सकत ना रही और बिस्तर पर पड़ गया। अब उसको आखिरत का सफ़र सामने नज़र आने लगा। माँ ने फिर समझाया, बेटा तूने अपनी ज़िंदगी तो ख़राब कर ही ली, अब आखिरत बना ले और तौबा कर ले। अल्लाह ताला बड़ा गफूर और रहीम है और बख्शने वाला है, वो तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। नाज़रीन, ये बात तो हर बंदा जानता है कि माँ का बेटे को आखिरत की तैयारी का हुक्म देना मोहब्बत, शफ़क़त और ईमान का सबसे आला मज़हर है। क्योंकि दुनिया की फ़िक्र तो हर माँ करती है कि बेटा अच्छा खाए, अच्छा पहने और कामयाब हो, मगर जो माँ आखिरत की फ़िक्र सिखा दे वो दरअसल अपने बेटे को हमेशा की कामयाबी का रास्ता दिखा देती है। वो माँ जानती है कि दुनिया का सफ़र मुख्तसर है और असल ज़िंदगी कब्र के दरवाज़े से शुरू होती है। इसलिए वो अपने बेटे को नसीहत करती कि नमाज कायम कर, हलाल रिज़्क़ कमा, किसी का हक़ ना खा, गुनाहों से बच, वालिदैन का अदब कर और दिल को ज़िक्र इलाही से आबाद रख, क्योंकि यही वो ज़द राह है जो कब्र में रोशनी, पौसिरात पर सहारा और जन्नत में दाखिले का ज़रिया बनेगा। ऐसे माँ की हर नसीहत गोया एक चिराग है जो बेटे की आखिरत की राह रोशन करता है और उसकी दुआएं आसमान तक पहुंचकर अल्लाह के रहम को बेटे के लिए खींच लाती है। तो मोहतरम नाज़रीन, जब माँ ने समझाया उसके दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा, अम्मा कि कैसे तौबा करूं, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए। माँ ने कहा, बेटे हज़रत से पूछ लेते हैं। बेटे ने कहा, माँ अगर मैं फ़ौत हो जाऊँ तो मेरा जनाजा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाएँ। माँ हज़रत के पास गई। उस वक्त हज़रत खाना खा रहे थे। हज़रत खाने से फारिग हुए और थके हुए थे और दर्स भी देना था, इसलिए थोड़ी देर कैलूला करना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन? जवाब दिया, हज़रत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, वह तौबा करना चाहता है, लिहाजा आप अगर घर तशरीफ़ ले चलें, उन्हें कलमा पढ़ने की तलकीन करें। हज़रत ने सोचा, ये फिर धोखा दे रहा है और मेरा वक्त भी ज़ाय करेगा और अपना भी। सालों गुजर गए, अब तक कोई बात असर ना कर सकी, अब क्या करेगी? हज़रत कहने लगे, मैं अपना वक्त ज़ाय क्यों करूं, मैं नहीं आता। माँ ने कहा, हज़रत उसने तो ये भी कहा है कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा हज़रत हसन बसरी पढ़ाएं। हज़रत ने कहा, मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा, उसने ना तो कभी नमाज पढ़ी है और ना ही कभी उस पर नेकी की बात ने असर किया, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। और वह शागिर्दा थी, चुप कर गई और रोती हुई घर वापस आ गई। बेटे ने पूछा, क्या हुआ? माँ ने कहा, एक तरफ तेरी हालत, दूसरी तरफ हज़रत ने इनकार कर दिया। अब ये बात बच्चे ने सुनी तो उसके दिल पर चोट लगी और कहा, माँ मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा, बेटा वो क्या? कहा, अम्मी मेरी वसीयत ये है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्ते की तरह सहन में घसीटना, जिस तरह मरे हुए कुत्ते की लाश घसीटी जाती है।
ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ میری پیاری ماں مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا وہ کیوں؟ کہا ماں مجھے اس صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان میں موجود لوگوں کو عذاب پہنچے۔ کہا ماں جب مجھے قبر میں اتارنا تو میرا چہرہ مٹی میں رگڑ دینا تاکہ میرا غرور ٹوٹ جائے۔ کہا میرے کفن پر لکھ دینا یہ نافرمان بیٹا تھا تاکہ آنے والے سبق سیکھیں۔ کہا ماں میرے جنازے پہ خوشبو نہ لگانا، میں اس کے لائق نہیں۔ کہا میرا سر قبر کے کونے میں رکھ دینا، میں جنت کے دروازے کا حقدار نہیں۔ کہا ماں میری قبر پر چراغ نہ جلانا، میرے اعمال نے مجھے اندھیروں کا حقدار بنا دیا۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے اس طرح عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات بہت اچھی لگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی۔ ابھی روح نکل ہی رہی تھی کہ ماں آنکھیں بند کر رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ جواب آیا حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے آئے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دیا اور سو گیا تو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا اور پروردگار نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے۔ میرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ دن میں 386 مرتبہ ہماری طرف دیکھتا ہے اور جب آخری مرتبہ دیکھے گا تو ہمارے سامنے کیسے ظاہر ہوگا؟ اور جب تمام انسان اور جنات اور فرشتوں کی جان لینے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے اپنی جان لیں گے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے رعبدار فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق وہ معلومات دینے جا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ بھی یہ جان پائیں گے کہ ہر پیغمبر کے پاس جب حضرت اسرائیل علیہ السلام جاتے ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تمام فرشتوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے جن کے ہر انسان سے ملاقات دن میں 366 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا اور ہمیں زندگی کے دوڑ دھوپ میں مصروف ہو کر اس بات سے بے خبر رہتے ہیں۔ لیکن ایک دن آئے گا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، تب ہماری روح ہمارے جسم سے علیحدہ کر لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تمام جانداروں کی روح نکالنے کی ڈیوٹی دی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ جب وہ انسانوں کی جان لیں گے تو انسان ان کو برا بھلا کہیں گے اور ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں اور تمہارے درمیان مختلف حادثات، بیماریوں، وباؤں کو لا کر کھڑا کر دوں گا کہ جب تم کسی انسان کی جان لو گے تو وہ تم سے شکوہ نہیں کریں گے۔ معراج کی رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے جس کے چہرے پر آج تک مسکراہٹ نہ آئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ آپ ہمیشہ سے یہیں موجود ہیں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے تب سے میں یہیں پر موجود ہوں اور قیامت تک یہیں پر کھڑا رہوں گا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہیں کھڑے ہو کر آپ جانداروں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہاں کھڑا رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن میرے ماتحت 5000 ملائکہ کو رکھا ہے اور جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو وہ ان میں سے 40 فرشتوں کو اس شخص کے پاس بھیج دیتا ہے۔ فرشتے سب سے پہلے اس شخص کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کے جسم کے کئی حصوں میں سے اس کی رگوں کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس انسان کی روح کو پیروں کی انگوٹھی سے لے کر اس کی کونیوں تک روح کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس شخص کو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور 1 گھنٹے کے بعد اس کی روح کو اس کے گلے سے نکال کر اس کے جسم سے مکمل طور پر علیحدہ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں ان کی روح سکون سے جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کی روح انتہائی تکلیف سے ان کے جسم سے الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا
کہ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کے موت کا وقت آ چکا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان میں ہر انسان کے لیے 2 دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے انسان کے لیے رزق زمین پر اتارا جاتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کے اعمال داخل ہوتے ہیں۔ وہاں ایک درخت موجود ہے جس پتے پر انسانوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ جب کسی انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے نام کا پتہ زرد ہو کر اس شخص کے اعمال والے دروازے کے سامنے گر پڑتا ہے اور تب مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی موت ہونے والی ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملے تھے، لیکن یہ ان کی آخری ملاقات نہیں تھی، کیونکہ اس واقعے کے 10 سال بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوئے تھے۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تھا تب اس وقت آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ پہنچا تھا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اسے آنے دو۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں سلام پیش کیا۔ پھر فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا پھر اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کے روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پیغمبر کے پاس کیسے پہنچتے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے تو انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا مزہ چکھاؤ۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آیا اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ واپس تشریف لے چلیں تو حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب میں جنت میں آ گیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی اور ان کی گفتگو کے دوران ایک اور شخص بھی وہاں موجود تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بار بار اس آدمی کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ آدمی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بار بار اسے غور سے دیکھنے پر بڑا خوف زدہ سا ہو جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھے جو مجھے بار بار بڑی غور سے دیکھ رہے تھے؟ جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روح قبض کرنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی یہ میری روح نکالنے کے لیے آ جائے گا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے فوری طور پر 7 سمندر پار کسی دور دراز کے ملک میں پہنچا دیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ وہ آدمی جیسے ہی اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو وہاں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ وہ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہاری روح نکال کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کروں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا مقام اس جگہ کا بتایا تھا۔ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی۔ میں فوری طور پر یہاں پہنچا، لیکن تم تو یہاں سے 7 سمندر پار تھے۔ لیکن جب میں اللہ کے حکم پر اس مقام پر پہنچا تو تم مجھے یہاں مل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف پیغام اجل قبول فرمائیے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، لہٰذا آپ اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر موت کے فرشتوں کو تماچا رسید کر دیا، جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس آ گیا اور عرض کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بھیڑ کی کمر پر ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کے نیچے جتنے بھی بال آ جائیں گے، ان میں سے ہر ایک کے بال کی وجہ تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ میں اسی وقت موت کے آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کی مانندی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا، جو ایک راستے کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ میری طرح آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ تمام جانداروں کی روح قبض کرنے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے فوت ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، اسی طرح 7ویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی، سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ تو آواز سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ اس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھوں سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا۔ آپ صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی باقی بچیں گے اور آپ علیہ السلام اس وقت موت کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا، تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو ہر طرف خاموشی خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہ آئے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ حضرت وہاب بن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، جانے کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی طرح اس کے پاس ایک بدحال بڑا گندا شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس فقیر نے کہا کہ نہیں، مجھے اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر، اور اس فقیر نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے، میں تجھے کان میں بتانا چاہتا ہوں۔
بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تم اپنے گھر والوں کو اور تمہارے گھر والے تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ حضرت وہب بن منبع کہتے ہیں کہ ملک الموت نے ایک ایسے زبردست بادشاہ کی روح قبض کی جس کی دنیا میں شان و شوکت کے ڈنکے بجتے تھے۔ ملک الموت نے اس کی روح نکال کر آسمان پر پہنچے تو ملائکہ نے ان سے پوچھا کہ اے ملک الموت، آپ کو کسی کی روح قبض کرتے ہوئے رحم بھی آیا؟ تو ملک الموت نے کہا بالکل، ایک شخص پر مجھے بہت ترس آیا۔ ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی عورت کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا جو جنگل میں اکیلی تھی اور اس نے وہاں ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ مجھے اس کی بے بسی، بدحالی اور تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس جنگل میں تنہا ہے، وہاں اس کے بچے کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کہ جس بادشاہ کی روح لے کر تم یہاں آئے ہو وہی یہ بچہ تھا جس پر تم نے رحم کھایا تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا جس پر چاہے رحم فرمائے۔ کہتے ہیں کہ شعبان کی 15 تاریخ کو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہے جن کے نام اس صحیفے میں درج ہیں، لیکن انسان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتا ہے، وہ مکان تعمیر کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ ملک الموت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی ہو۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے، جب تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ہماری سنائی پہنچانے والے، سب مرنے والوں میں تجھے کسی پر رحم بھی آیا اور کس کی موت پر تیرا دل زیادہ درد مند ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن ایک کشتی کو جو تیز موجوں پر بہہ رہی تھی میں نے تیرے حکم سے توڑ دیا اور وہ ریزہ ریزہ ہوگی۔ اس کے بعد تو نے حکم دیا کہ ان سب کی جان قبض کر لو اور صرف ایک عورت اور ایک بچے کو چھوڑ دے۔ چنانچہ وہ دونوں ایک تختے پر رہ گئے۔ موجیں اس تختے کو آگے بڑھاتی رہیں۔ جب ہوا نے اس تختے کو کنارہ دیا تو ان دونوں کے بچ جانے سے میرا دل بہت خوش ہوا۔ پھر تو نے فرمایا کہ ماں کی روح قبض کر لو اور بچے کو تنہا چھوڑ دے۔ جب میں نے اس بچے کو ماں سے جدا کیا تو ہی جانتا ہے کہ مجھے کس قدر تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد میں نے کتنے سخت غم و ماتم دیکھے، لیکن اس بچے کی تنہائی کا غم میں بھول نہ سکا۔ خدا نے فرمایا کہ میں نے اپنے فضل سے موج کو حکم دیا کہ اسے گھنے جنگل میں ڈال دے، اور اس جنگل میں صاف و شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے۔ اس جگہ میں نے اس بچے کی پرورش کی۔ میں نے خوشنما پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے اور نئے نئے راگ نکالتے رہتے۔ میں نے چنبیلی کے پتوں میں اس کا بستر بنایا اور اس کو ہر قسم کے خوف و خطر سے محفوظ کر دیا۔ میں نے آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی چلچلاتی دھوپ سے اسے نہ کاٹ، اور ہوا کو فرما دیا کہ اس کے پاس سے آہستہ سے گزر۔ بادل کو حکم دیا کہ اس پر بارش نہ برسا۔ بجلی کو تاکید کی کہ اس کو اپنی تیزی نہ دکھا۔ ایک مادہ بھیڑے نے اس وقت بچے دیے تھے۔ میں نے اس کو حکم دیا کہ تو اس بچے کو بھی دودھ پلا۔ چنانچہ اس نے اسے بھی دودھ پلایا اور اس کی دیکھ بھال بھی کی، یہاں تک کہ وہ جوان، موٹا، تازہ اور بہادر ہو گیا۔ اس طرح میں نے اس کی پرورش کی اور وہ اس کا شکر بھی ادا کرتا تھا۔ لیکن آگے بڑھ کر وہی نمرود نکلا اور اس نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا، اور اب وہ کافر ہو کر لوگوں کو میری راہ سے بھٹکانے لگا اور غرور اور تکبر میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا پروردگار جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اس میں بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔